अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। एक तो आज अलीमा खान साहिबा अडयाला पहुंची हैं मुलाकात करने इमरान खान साहब से, उनकी दीगर बहनें भी। और इस मौके पर आज क्या कुछ हुआ है अभी तक, वो आपके साथ तफसीलात शेयर करते हैं। इसके साथ साथ आज बुशरा बीबी की जो बहन है उनकी तरफ से और अली ज़फ़र साहब की तरफ से इस बात का इजहार किया गया है कि बुशरा बीबी साहिबा की तबीयत बहुत ख़राब है, जिसके बाद पीटीआई ऑफिशियल की तरफ से भी इसके ऊपर एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। तो इससे मुतालिक भी खबरें आपके साथ शेयर करते हैं और फिर एक इनकलाब की कहानी भी आज आपके साथ शेयर करेंगे और इस इनकलाब को कुछ मवाजना करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान के हालात के साथ। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं जी। अलीमा खान साहिबा और दीगर बहनें आज अडयाला में मुलाकात के लिए पहुंची हैं और दीगर इमरान खान साहब के जो वकला हैं उनका भी एक यानी जो लिस्ट का तरीक़ाकार है उसके मुताबिक नाम भिजवाए गए और उनमें से एक जो इमरान खान साहब के वकील हैं चौधरी ज़हीर, उनको बहरहाल मुलाकात के लिए इजाज़त मिल गई है और उन्हें अडयाला के अंदर भेज दिया गया है। तो अब जब वो बाहर आएंगे तो उनका पैगाम नशर किया जाएगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही होम्योपैथिक सा पैगाम जो है उनके थ्रू बाहर आएगा, क्योंकि देखा यही गया है कि कोई भी और जाए तो पैगाम ज़रा होम्योपैथिक ही होता है। अगर अलीमा खान साहिबा जाएँ या बहनें जाएँ तो फिर कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आ रही होती है। तो बहरहाल अब अलीमा खान साहिबा को तो आज इजाज़त मिलती नज़र नहीं आ रही, ना ही दीगर बहनों को, बल्कि आज दूर ही नाकों पर उन्हें रोक लिया गया। वैसे तो हमेशा ही नफरी मौजूद होती है और हमेशा ही नाके वगैरह लगे होते हैं, लेकिन आज सूरत हाल कुछ गैर मामूली थी और ज़रूरत से ज़्यादा नफरी यहाँ पर पहुँचाई गई और ज़्यादा यहाँ पे पाबंदी थी और बिल्कुल किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा था। बहरहाल जब अलीमा खान साहिबा की गाड़ी वहाँ पहुँची है तो उसके आगे ख़ुद एसएचओ खड़े हो गए और अलीमा खान साहिबा की गाड़ी को रोका। वो उतरी, उनकी गुफ्तगू शुरू हुई उनके साथ। उन्होंने पूछा कि भाई क्या आप हमें अरेस्ट करने आए, क्योंकि आज ये काफ़ी खबरें चल रही थी कि आज अलीमा खान साहिबा को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। याद रहे कि कल ही उनके ऊपर एक FIR नहीं कटी है जो कि तैयब बलोच जो सहाफ़ी हैं उनके ऊपर तशद्दुद के हवाले से है। अब ये भी वैसे एक अफसोसनाक सूरत हाल है, क्योंकि कल सब ने देखा कि जो वो गुफ्तगू हो रही थी वहाँ पर और अलीमा खान साहिबा बल्कि सब सहाफ़ियों को रोक भी रही थी और जो अगर वहाँ पे बदमज़गी शुरू हुई तो उस वक्त भी उन्हें रोका ही था। तो उन्होंने कहीं भी लोगों को नहीं उकसाया कि जी इसको पकड़ लो, इसको छोड़ना ना, या इस टाइप की कोई बात। और वो तो अपनी मीडिया टॉक करने के लिए तैयारी कर रही थी। वहाँ पर ऐसा कोई मामला ही नहीं था कि जहाँ पर वो उसके साथ कोई डायरेक्टली उलझ रही हों। तो उसके बावजूद भी उनके इमा पर अलीमा खान साहिबा को नामज़द भी किया गया, नईम हैदर पंजोता को नामज़द किया गया। और इसके साथ साथ आज ये खबर मिली है कि जनाब बाकायदा दहशत गर्दी की दफ़ात भी लगा दी गई हैं। तो अगर अब आप किसी को अगर थप्पड़ भी लगा रहे हैं तो उसके ऊपर जो है दहशत गर्दी की दफ़ात जो हैं वो लगाई जा सकती हैं। तो ये इस बात के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपका ताल्लुक PTI से हो, फिर ऐसा होगा, वरना हर किसी को ये सहूलत दस्तयाब नहीं है। अदरवाइज़ तो आप किसी को गोली मार के भी चले जाएँ तो आपके खिलाफ मुकदमा भी नहीं दर्ज होगा, चाहे आप साबिक वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो। तो ये सब मज़े पाकिस्तान में आपको नज़र आते हैं। बहरहाल अलीमा खान साहिबा आज सहाफ़ियों से वहाँ पे गुफ्तगू कर रही थी और इस मौके पर उन्होंने कल के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी की। उन्होंने कहा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन साथ ही उन्होंने ये सवाल उठाया जो कि बाकी भी बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि ये जो सहाफ़ी किसी एजेंडे के तहत आएँ और आके जानबूझकर बदमज़गी करने की कोशिश करें, तो ऐसे मामलात के ऊपर ऐसी सहाफ़त को क्या कहा जाएगा। और उस पर फिर सहाफ़ी उनसे कुछ तकरार कर रहे थे और कहने लगे कि सवाल पूछना तो गलत नहीं है, अगर कोई आपसे जायदादों के मुतालिक सवाल कर रहा है तो उसमें क्या गलत है। और याद रहे कि जो ये तैयब बलोच हैं, ये कुछ दिन पहले जब आए थे तो सबसे पहले जब इन्होंने तकरार शुरू की थी तो यही सवाल उठाया था अलीमा खान साहिबा से कि जनाब अमेरिका में आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो शौकत खानम की फ़ंड रेजिंग जो की गई थी उससे आपने बनाई हैं। तो उस पर अलीमा खान साहिबा ने उन्हें जवाब दिया भी था कि अगर आपके पास इसके कोई सबूत मौजूद हैं या हुकूमत के पास ऐसे कोई सबूत मौजूद हैं तो इस वक्त तो हुकूमत शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की है, तो वो कर लें इसके ऊपर कोई कार्रवाई, और अगर उन्हें कुछ ऐसे एविडेंस हाथ में लगते हैं तो आके गिरफ्तार कर लें। अगर वो कुछ साबित नहीं कर सकते तो महज ये इल्ज़ामात को रिपीट करने का क्या मकसद है। तो ये उनका जवाब था। इसके ऊपर बात भी उनकी ठीक थी कि जब आप दहशत गर्दी के दफ़ात लगा सकते हैं कोई 65-70 साल ख़वातीन के ऊपर, तो फिर आपको इस बात से क्या आ रहा है कि जनाब आप उनके ऊपर जो है वो करप्शन के केसेस नहीं बना सकते। बना लेते आप अगर आपको लगता है कि उन्होंने कोई पैसों का गलत इस्तेमाल किया है फंड रेजिंग में। लेकिन इस तरह की चीज़ के ऊपर बेसिकली इन लोगों के जो
کنسرن ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے، وہ خاص طور پر یہ ہوتے ہیں کہ دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس سے جو شوکت خانم کی ایک شہرت ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش سمجھی جاتی ہے. ظاہری سی بات ہے جب آپ یہ شک لوگوں کے دل میں ڈال دیں کہ جناب جو آپ خیرات کے پیسے دیتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں، وہ مریضوں کی طرف نہیں جا رہے بلکہ ان سے تو پراپرٹیز بنائی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ جو آپ ان کی فنڈ ریزنگ ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط ہے. کیونکہ یہ ساری دنیا جانتی ہے اور یہ خود حکومت کے بھی لوگ مانتے ہیں کہ شوکت خانم کتنا بہترین ادارہ ہے، اور یہاں پر جو ان کے حساب کتاب ہیں ان کے حوالے سے کتنی شفافیت ہے، اور وہ تمام لوگوں کے لیے اویلیبل ہے کہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں جا کے کہ کس طرح سے وہ تمام فنڈز جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، ان کا پورا آڈٹ ریکارڈ موجود ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اس سے ایک خیراتی ادارے کو نقصان پہنچتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات جو کہ 2-3 سال پہلے کی اگر یہ خبر ہے، بلکہ شاید اس سے بھی پرانی یہ خبر ہے، تو اس طرح کی خبروں کے اوپر اب اتنے سالوں کے بعد آ کے بات کرنے کا مقصد صرف فوکس ہٹانا ہے. کیونکہ اگر آپ اس وقت کے حالات سے متعلق کوئی بات کر رہے ہوں، پوچھ رہے ہوں، تو چلیں سمجھ میں بھی آ رہا ہے. لیکن اتنی پرانی خبر جس کے اوپر کئی بار بات بھی ہو چکی ہے، وہ تردید بھی آ چکی ہے، سب کچھ اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہو چکی ہے، تو اس کے بعد یہ گڑے مردے اکھاڑنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ آپ جسٹ ڈی فوکس کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر تکرار کرنا چاہتے ہیں، اگلا بندہ اس کے اوپر الجھ کے کوئی آپ کو جواب دے اور اس کے بعد آپ مزید اس کے ساتھ بدتمیزی کر سکیں. تو یہ مقصد تھا بیسیکلی. تو علیمہ خان صاحبہ نے اس وقت یہ جواب دے کے اگنور بھی کیا. اگلی دفعہ وہ پھر ان کے بالکل اوپر چڑھائی کرتے ہوئے آئے، اور اس کے بعد پھر جب سارا یہ کچھ منظر سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا تو ظاہر ہے لوگوں نے غم و غصے کا اظہار بھی کیا سوشل میڈیا کے اوپر. اور پھر انہوں نے اس بات کو جواز بنا لیا کہ جی سوشل میڈیا کے اوپر میرے خلاف بڑی تنقید ہو رہی ہے، تو یہ سب علیمہ خان کی ایما پر ہو رہی ہے. اور کل انہوں نے اسی سے متعلق بات سے شروع کر دی کہ جناب آپ کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس طرح سے پھر جو آگے بدمزگی ہوئی وہ سب آپ کو معلوم ہی ہے. تو یہ بات علیمہ خان صاحبہ کی جو تھی امپورٹنٹ تھی. انہوں نے کہا کہ جو صحافی ہیں ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور ہم صحافیوں کی دل سے قدر کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری ہر بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو ہمیں تو آپ کی بڑی قدر ہے. اور ہمارا ایک رشتہ ہے صحافیوں کے ساتھ جو ہم چاہتے ہیں خراب نہ ہو، اور صحافیوں کو بھی اپنے کام کو ویلیو کرنا چاہیے، اور اس طرح کے چیزیں نہیں کرنی چاہیے جہاں پہ آپ کے صحافت کے اوپر لوگ کویشچن اٹھائیں. تو یہ ساری بات جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ نے کی. اور اس کے بعد پھر ایک اور سوال بھی ان سے ہوا کہ جو بشریٰ بی بی صاحبہ سے متعلق بات ہو رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کل جو ٹویٹ کیا، یعنی جو ان کی طرف سے وہ ٹویٹ ہوا، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں، اور جو علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کی اس میں بشریٰ بی بی صاحبہ کی طبیعت کے حوالے سے غالباً کوئی زیادہ گفتگو نہیں تھی کہ ان کی طبیعت خراب ہے. لیکن بعد میں بیرسٹر علی ظفر جو کل عمران خان صاحب سے ملے تھے، ان کی جانب سے رات گئے ایک ٹویٹ ہوا، اور اس میں انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ عمران خان صاحب سے جب آج ان کی ملاقات ہوئی تو اس میں خاص طور پر انہوں نے بشریٰ بی بی کی صحت سے متعلق بھی بات کی، اور کہا کہ وہ کافی بیمار بھی ہیں، یہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ٹھیک سے ٹریٹ نہیں کر پا رہے، شاید ان کی پرابلم بھی انہیں سمجھ نہ آ رہی ہو. تو اس بات کا ذکر انہوں نے جج صاحب کے بھی روبرو کیا کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو جو یعنی ان کے ذاتی معالجین ہیں ان سے چیک اپ کی اجازت دی جائے. اور جج صاحب نے اس حوالے سے پہلے بھی شاید حکم دیا ہوا ہے ان کی میڈیکل درخواست کے اوپر، لیکن پہلے بھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو عمران خان صاحب ان کی صحت کے حوالے سے کافی فکر مند تھے، اور اسی لیے انہوں نے بیرسٹر علی ظفر کو دوبارہ یہ ہدایات جاری کی کہ اس معاملے کو اب سپریم کورٹ میں اٹھایا جائے اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے میڈیکل چیک اپ کے لیے درخواست دائر کی جائے اور اس ایشو کو ریز کیا جائے. تو یہ بھی سوال پھر اکثر لوگ کرتے ہیں کہ شاید علیمہ خان صاحبہ جان بوجھ کر بشریٰ بی بی صاحبہ سے متعلق جو گفتگو ہے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی، جو کہ ایک بہت یعنی جو ادھر حکومت کے لوگ ہیں وہ بھی اس ایشو کو کافی زیادہ ریز کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی بات اپنی جگہ درست ہے کہ ممکن ہے کہ آپس میں کوئی اس طرح کی بہت آئیڈیل تعلقات نہ ہوں نند اور بھابھی کے درمیان، لیکن اس کا کیا مقصد یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ ان کے متعلق بات نہیں کریں گی؟ کئی دفعہ وہ بات کرتی بھی ہیں، اور کئی دفعہ شاید انہیں ایسا لگا ہو کہ جی یہ بات عوام کے لیے نہیں، کیونکہ وہ میسج عام طور پہ وہ دیتی ہیں جو عوام کے لیے ہوتا ہے. تو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے وہ بات کی جو ان کے لیے ہدایات تھیں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس وجہ سے اس میڈیا ٹاک میں ذکر نہ ہو. لیکن جو مریم ریاض وٹو صاحبہ ہیں جو بشریٰ بی بی کی بہن ہیں، ان کی طرف سے بھی ان خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ جیسے بشریٰ بی بی صاحبہ کے لیے اس لیول کی آواز نہیں اٹھائی جاتی. تو انہوں نے بھی یہ بات کا ذکر کیا کہ عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہے، جو ٹویٹ ہے، اس میں اس حوالے سے بشریٰ بی بی کی صحت کے حوالے سے جو کنسرنز تھے اس پہ آخر بات کیوں نہیں تھی.
تو بہرحال یہ تو ایک چلتی رہتی ہے معاملہ، لیکن یہ بات درست ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی صحت سے متعلق مختلف صحافی بھی رپورٹ کر چکے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب بھی رہی ہے اور بہت سے ان کے ساتھ مسائل رہے ہیں، ان کو بھی سیل کے اندر بڑی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے ظاہر عمران خان صاحب بھی فکر مند ہوتے ہیں، تو یہ بات اتنی میرا خیال ہے اگنور کرنے والی تو نہیں ہے، اس کے اوپر یقیناً پی ٹی آئی کو اب اپنا لاہعمل بنانا پڑے گا۔ یاد رکھیے کہ اگر عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرے کی بات ہوتی ہے تو پھر جو سسٹم ہے وہ تو یہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے حوالے سے تو بڑے عجیب و غریب باتیں کر چکا ہے کہ جی ان کو طلاق دیں، اور یہ وہ ان سے جو ان کی ایک ناپسندیدگی ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی تو ہے نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر بشریٰ بی بی صاحبہ بیمار ہوتی ہیں یا ان کو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں دیا جاتا تو یہ باتیں اتنی اگنور کرنے والی تو خیر نہیں ہیں۔ بہرحال اس ٹویٹ کے بعد جو بیرسٹر علی ظفر نے کیا، پی ٹی آئی کی طرف سے آج ایک الگ سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جو پی ٹی آئی آفیشیل کی طرف سے بھی جاری کیا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے پریس ریلیز میں یہ سارا معاملہ ایز اٹ از اٹھایا ہے کہ اس کے اوپر ہمارے شدید تحفظات بھی ہیں، ہم ان کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی مذمت بھی کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو بہترین علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی جائیں، اور اس کے لیے ہم اب کورٹ میں بڑی کورٹ میں بھی جائیں گے۔ تو یہ جو سارا معاملہ تھا۔ اچھا، علیمہ خان صاحبہ نے اس کے اوپر جب گفتگو کی تو اس پہ انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم جب یہاں پر آتے ہیں تو ہم اپنے بھائی اور بھابھی دونوں کے لیے آتے ہیں، اور اگر کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے، بلکہ شاید انہوں نے یہ ذکر بھی کیا، میں سن نہیں پائی یہ ورڈ، لیکن ویسے انہوں نے شاید یہ ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی بہن کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ان کی صحت کے حوالے سے کنسرنز ریز نہ کریں، ہم دونوں کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ تو علیمہ خان صاحبہ جو ہیں اس کو معاملے کو انہوں نے اس طریقے سے ہینڈل کیا۔ پھر اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے کارکنوں سے بھی یہ بات کی کہ یہاں پر یہ لوگ آ کر جان بوجھ کر اشتعال انگیزی کرتے ہیں تاکہ مسائل بڑھیں، ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کے کہنے پہ، ان کے اکسانے پر اشتعال میں نہ آیا کریں، کیونکہ اس سے نقصان ہمارا اپنا ہی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے بیٹوں کو بھی آج یہاں پہ نہیں لے کے آئی، وجہ یہی تھی کہ مجھے پتا تھا کہ کوئی یہاں پہ سین کریٹ ہو سکتا ہے اور پھر دہشت گردی کی مقدمات بنا کر، دفعات لگا کر ان کو پھر گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو میں تو اسی لیے کارکنوں کو بھی کہتی ہوں کہ اگر ہم بیٹھتے بھی ہیں دیر تک تو آپ لوگ بھلے نہ بیٹھا کریں، ورنہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں۔ بہرحال آج کارکن تو کافی بڑی تعداد میں آئے ہوئے تھے، لیکن کوئی مین لیڈرشپ اس طرح سے پی ٹی آئی کی آج بھی نظر نہیں آئی۔ البتہ پنجاب اسمبلی کے کچھ ایم پی ایز ضرور یہاں پر پہنچے آج علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، وہ یہاں پہ موجود بھی تھے۔ تو عالیہ حمزہ صاحبہ کی طرف سے 2 دن پہلے ہی یہ اناؤنسمنٹ کر دی گئی تھی کہ جو مختلف ایم پی ایز ہیں اور جو تنظیمیں ہیں ان کو انہوں نے مطلب ہدایات جاری کی تھی کہ یہ دونوں دن، کیونکہ منڈے کو ہیئرنگ تھی اور ٹیوزڈے کو ملاقات کا دن تھا، تو دونوں دن جو ایم پی ایز ہیں اور جو باقی لوگ ہیں وہاں کی تنظیم کے لوگ ہیں وہ اپنی یقینی بنائیں حاضری یہاں پر۔ تو اڈیالہ کے باہر کل بھی اچھی تعداد تھی کارکنوں کی، اور آج اس سے بھی زیادہ تعداد تھی، اور ایم پی ایز کی بھی خاصی تعداد تھی جو آج نظر آ رہی تھی۔ تو یہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ جی چونکہ اب یہ معاملات ہو رہے ہیں اڈیالہ کے باہر تو ان کی بہنوں کو اکیلے نہیں چھوڑا جا سکتا، تو اس موقع پر ایم پی ایز یا ایم این ایز کا ہونا ضروری ہے۔ تو آج بھی ملاقات کا امکان تو نہیں ہے کہ بہنوں کے ساتھ ملاقات ہو، لیکن اب وہ کتنی دیر بیٹھیں گی، کیا صورتحال ہوگی، یہ بہرحال اب سٹوری آگے جب مزید دن گزرے گا تو پتہ چلے گا، اگلے ولاگ میں اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے۔ لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں یہ بات تو درست ہے کہ جو یعنی یہ مسائل کریٹ کرنے کا مقصد تھا وہ تو بہرحال پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ جو ایک میں ذکر کر رہی تھی کہ جناب انقلاب آ گیا ہے، تو انقلاب آیا ہے جی ایک ملک میں، اور یہ میں بات کر رہی ہوں نیپال کی، جہاں پر سوشل میڈیا پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ وجہ یہ تھی پابندیاں عائد کرنے کی کہ حکومت بڑی کرپٹ تھی اور ڈکٹیٹرشپ تھی آلموسٹ، اس وجہ سے وہاں پر جو ظاہر ہے ایک اشتعال لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ بھر رہا تھا، تو اس کو روکنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر پابندیاں عائد کر دی گئیں، اور ان سوشل میڈیا پر پابندیاں عائد کرنے کے خلاف لوگوں کا جو وہ ایک لاوا اندر بھرا ہوا تھا وہ پھٹ گیا۔ بڑی تعداد میں، خاص طور پر جس کو کہا جاتا ہے جنریشن زی، یعنی یہ جو نوجوان نسل ہے آج کی، یہ باہر نکل آئے بڑی تعداد میں، اور باہر نکل کر انہوں نے جناب ٹھیک ٹھاک قسم کے مظاہرے شروع کر دیے۔ ان مظاہروں کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کا استعمال کیا گیا، طاقت کا استعمال کیا گیا، فائرنگ وغیرہ بھی کی گئی، جس کے نتیجے میں کچھ نوجوان جاں بحق ہو گئے۔
جب یہ واقعہ پیش آیا تو مزید لوگ مشتعل ہوئے کہ ایک تو لوگ احتجاج کرنے باہر نکلے ہیں اور اوپر سے آپ لوگوں نے ان کے اوپر فائر کر دیے، اور پھر بڑی تعداد میں مزید جو نوجوان ہیں ملک بھر سے وہ دارالحکومت میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، جس کے بعد پرتشدد مظاہروں کی شکل اختیار کر لی ان احتجاجی مظاہروں نے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی ڈیمانڈ تو پہلے تو یہ تھی کہ جناب آپ سوشل میڈیا پر جو پابندی ہے وہ ختم کریں، وہ تو پھر انہوں نے فٹافٹ گھبرا کے حکومت نے ختم کر دی، لیکن پھر بات وہاں پہ رکی نہیں، اور ان تمام نوجوانوں نے یہ طے کر لیا کہ اب اس حکومت سے بھی جان چھڑا کے رہنی ہے۔ پرتشدد مظاہرے بڑھتے چلے گئے، خبر یہ ملی کہ جناب پارلیمنٹ ہاؤس کو بھی آگ لگا دی گئی، اہم مقامات کو آگ لگا دی گئی، وزیر اعظم ہاؤس اور مختلف وزراء کے گھروں کو، ان کے کاروباروں کو آگ لگائی گئی۔ آخر میں صورتحال اس قدر آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی کہ انہوں نے ایون فوج بھی بلائی، فوج کے سامنے بھی یہ نوجوان ڈٹے رہے، ڈرے نہیں، اور ان کے سامنے ٹرکوں کے سامنے لیٹ گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ فوج جو ہے وہ کرپٹ حکومت کو بچانے کے لیے آئی ہے تو ایون انہوں نے فوج مرد آباد کے نعرے بھی لگا ڈالے۔ خیر یہ ساری چپکرش 3-4 دن چلتی رہی، اور اس کے بعد آج جو نیپال کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے اپنی جان بچاتے ہوئے استعفیٰ دیا، صدر نے بھی استعفیٰ دیا، اور اس کے بعد یہ لوگ فرار ہو گئے۔ جو نیپال کے وزیر اعظم ہیں ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر ملک سے نکل گئے، اور اس کے بعد جو نوجوان سڑکوں پر موجود تھے انہوں نے جشن بھی منایا۔ تو نقصان تو کافی ہوا، جو انفراسٹرکچر ہے ملک کا ظاہر ہے جب جلاؤ گھراؤ ہوا تو اس کا نقصان ہوا، لیکن آپ یہ سوچئے کہ ان لوگوں کو کس قدر پریشان کیا گیا ہوگا کہ ان لوگوں نے جا کر یہ پارلیمنٹ ہاؤس کو آگ لگائی یا وزراء اعظم کے گھروں کو آگ لگائی۔ تو یہ ہے وہ عوامی غیظ و غصب جس کی طرف سب اشارہ کرتے ہیں کہ جب یہ سیلاب آتا ہے تو سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ نیپال کی جو آبادی ہے وہ صرف 3 کروڑ ہے، اور 3 کروڑ کی آبادی میں اگر آپ نوجوانوں کی تعداد دیکھیں تو میرا خیال ہے شاید 1 سے 1.5 کروڑ کے درمیان کہیں ہوگی، لیکن جب یہ نوجوان کچھ کرنے کے لیے ٹھان لیتے ہیں تو پھر آپ ان کے آگے بند نہیں باندھ سکتے۔ اب بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو انقلابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جو ہم نے ریسنٹلی اپنے خطے میں آس پاس دیکھا ہے، جس میں ہم نے سری لنکا میں دیکھا کہ لوگ کیسے باہر آئے اور انہوں نے کس طریقے سے پلٹا دیا سب کچھ، پھر اس کے بعد ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا، ابھی ریسنٹلی ہم نے انڈونیشیا میں دیکھا، اور اب نیپال کی ہم نے یہ ساری ایک ریولوشن دیکھی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد لوگ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اگلی باری کس ملک کی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگلی باری پاکستان کی تو بہرحال بالکل نہیں ہے۔ آج میں دیکھ رہی تھی کہ بہت سے لوگ بات کر رہے تھے کہ جی اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جب عوام باہر نکل آتے ہیں تو پھر یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو مجھے بات تو ان کی ویسے پریکٹیکلی تو بات ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے جب عوامی سیلاب آئے تو اس کے آگے کون رک سکتا ہے، لیکن کیا پریکٹیکلی ہم اس پورے ماڈل کو پاکستان کے اوپر نافذ سوچ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے؟ معذرت کے ساتھ مجھے تو ایسا نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم تو وہ قوم ہے کہ ہمیں اگر پیٹرول پتہ چل جائے کہ بھی مزید 100 روپے مہنگا ہو رہا ہے، آج میں اگر آپ کو یہ اناؤنسمنٹ کر دوں کہ جی ملک میں کل سے پیٹرول 1000 روپے ملے گا، تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کیا ہوگا؟ کیا آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جی کل لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر ساری گاڑیاں کھڑی کر کے ہڑتال کر دیں گے ہم نے 1000 روپے لیٹر پیٹرول نہیں لینا؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ کل سے شٹر ڈاؤن ہڑتال کر دیں گے، پہیہ جام ہڑتال کر دیں گے، یا کوئی احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑیں گے؟ جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آج سے پیٹرول 1000 روپے رات سے ہو جائے گا تو آپ ابھی سے جا کے اپنی ٹینکیاں بھروانا شروع کر دیں گے، لائن میں لگ جائیں گے کہ 12 بجے سے پہلے پہلے میں یہ والی جو اپنی ٹینکی ہے کم از کم یہ فل کروا لوں تاکہ کچھ دن مزید میں یہ والے ریٹ کے اوپر پیٹرول جو ہے وہ چلا سکوں، استعمال کر سکوں۔ تو ہماری تو مینٹیلٹی صرف اس حد تک ہے۔ ہم وہ قوم ہیں کہ جب ہمیں جوتے پڑے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب جوتے کھانے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بس ذرا بندے دو کر دیں تاکہ باری جلدی آ جائے۔ ہمارا یہ حال ہے کہ یہاں پر اچھے خاصے جو بہت ٹھیک ٹھاک بھی لوگ تھے بیچارے جو سیلابوں میں پھنسے ہوئے، ان کو جا کے ان کی عزت نفس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ایک ایک سیب، ایک ایک کیلا، 2 روٹیاں دے کر ان کے اوپر احسان عظیم جتلایا جا رہا ہے، ان کی تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالی جا رہی ہیں اپنی واہ واہ کروانے کے لیے کہ ہم ان کے رازق ہیں، ہم ان کو روٹی پانی دے رہے ہیں، ہم نہ ہوں تو پتہ نہیں یہ تو بیچارے بھوکے مر جائیں۔ تو ہمارا احسان عظیم مانو اور جانو کہ آپ کو یہ روٹی کون بھجوا رہا ہے، پہچانو اس عورت کی شکل، دیکھو اس کا نام مریم نواز ہے، اس کے کلمے پڑھو، یہ تمہیں روٹی بھجوا رہی ہے۔ اگر ان لوگوں میں عزت نفس ہو نا تو اٹھا کے یہی کیلے اور جو سیب ہیں ان کے منہ پہ ماریں اور کہیں دفعہ ہو جاؤ لے کے یہاں سے۔ لیکن اب وہ بیچارے اس وقت پریشانیوں اور سیلابوں میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن پھر اس طرح کے لوگوں کے لیے انقلاب نہیں آیا کرتے۔ پھر آپ یہ ایک ایک آٹے کے تھیلا لیں اور شکر کریں اور اس کے بعد ان کے گن بھی گائیں اور اپنے گھروں میں اسی طرح بیٹھ کے ماتم بھی کریں کہ آپ کے حالات کبھی نہیں بدلتے۔ اسی طرح سے
सोशल मीडिया पर लोग बहुत शोर मचाते हैं, वॉरियर्स बड़े हैं, वहाँ पर तो 1 करोड़ 1.25 करोड़ के जो हैं वो नौजवान हैं। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, 7-8 करोड़ आपकी नौजवान आबादी है, और हालत देख लें कि ये नौजवान बस टिकटॉक बनाने जो गई हैं, इसके अलावा इनसे आप देख लें कि क्या होता है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर जो हालात हैं वहाँ पे तो शायद कोई ट्रक वाला रुक गया कि जनाब कुचल नहीं देना। मैं तो समझती हूँ कि पता नहीं पाकिस्तान में होता तो हमने तो ये भी देखा है 26 नवंबर में गोलियां सीधी मार दी जाती हैं। अगर कोई निकल ही आए थे चंद लोग एक सूबे के, तो उनके ऊपर किस तरीके से ब्रूटल अटैक किया गया, और बाकी जो सूबे थे वो तमाशाई बन के देखते रहे कि हाँ भाई ठीक है, जो अब क्या कर सकते हैं, खौफ का माहौल है, और फैल गया। और फिर हमने देखा कि क्या हुआ। तो यहाँ पर तो बाहर जो लोग निकलते हैं उनके घरों पर छापे मारे जाते हैं, उन्हें 10-10 साल सजाएं सुनाई जाती हैं। यहाँ पर बेज़मीर लोग इतनी तादाद में हैं, इतनी तादाद में है कि आपको बाज़मीर लोग ढूंढने के लिए गिनना पड़ जाएगा। चिराग लेके आप ढूंढते रहें, आपको बाज़मीर बंदा ढूंढने में 100 बंदे गुजारें आप, उसके बाद शायद कोई एक बंदा आपको बाज़मीर मिले। ये सारे सहाफ़ी यहाँ पर चंद लाख रुपयों की खातिर बिक जाते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े अरबों रुपए बनाने वाले मीडिया मालिकान लेटे पड़े हुए हैं। यहाँ पे जज अपनी कीमतें लगवाते हैं। यहाँ पे इनकलाब आएगा, यहाँ पे सिर्फ इनकलाब नहीं अजाब आएगा, और ये अजाब है। मैं ये सैलाब को अजाब नहीं कह रही, मैं इन हुक्मरानों को, इन जालिमों को, इस निज़ाम के तमाम स्टेक होल्डर्स को कह रही हूँ कि ये अजाब हैं और ये आपके ऊपर मुसल्लत है। यहाँ पे इनकलाब ऐसे नहीं आता कि आप दुआएं मांगें और कहें कि जी इनकलाब आ जाए। इनकलाब लाने के लिए आपको गैरतमंद होना पड़ता है। इनकलाब लाने के लिए आपको बड़ी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। हम तो यहाँ अपनी एक दिहाड़ी की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है कि आज हम एहतजाज पे निकलेंगे तो हमारी दिहाड़ी जो है वो ज़ाया हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर क्या खाक इनकलाब आएगा। तो जब आप लोगों की ये हालत हो तो फिर ये जो अपने सपने हैं ना, ये देखने इनकलाब के बंद करें और चुप करके ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारें। यही आप लोगों का जो है वो किस्मत है, और यही इस मुल्क की जो तकदीर है अभी तक तो यही नज़र आ रही है। बाकी ये ज़रूर एक बात है कि बहुत रेयर ही सही, लेकिन चंद लोग हैं जो डटे हुए हैं। उनमें से एक तो वो इमरान खान है जो कि अडयाला में है, जो कि हर खौफ का अकेले मुकाबला कर रहा है, डट कर रहा है। उसके साथ बहुत चंद गिने चुने शायद अब साथी रह गए हैं या उसकी फैमिली है, और उसके बाद आप बाकी तमाम शोबों में देख लें, चंद गिने चुने सहाफ़ी हैं, चंद गिने चुने जज हैं, चंद गिने चुने वकील हैं, चंद गिने चुने आपको कोई मीडिया के रेलिवेंट लोग नज़र आ जाएंगे, चंद गिने चुने लोग आपको ब्यूरोक्रेसी में नज़र आ जाएंगे। बाकी कचरा भरा हुआ है सारा आपके मुल्क के अंदर। सारे लोग जो ऊपर ओहदों पे बैठे हुए हैं सारे लालची एक नंबर के हैं। यहाँ पर क्या आप लोग सोचते हैं कि आपका निज़ाम कभी बदला जाएगा? मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।